बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद मलिक साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज हम इनसे बात करेंगे कानून के हवाले से, सियासत के हवाले से और आप की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करें। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने इब्तदाई तालीम बहावलपुर से शुरू की और करते करते ला भी यहीं बहावलपुर से किया, इस्लामी यूनिवर्सिटी से MA भी किया, वकालत भी यहाँ से शुरू की। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बस लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था, देखता था कि हम बैकवर्ड इलाके के हैं, बहावलपुर में इतने लोग जो है ना अच्छे और काबिल तरीन वकील भी नहीं हैं, ख़ास तौर पे मज़दूरों का कोई वकील नहीं है। तो कंपनी को इंडस्ट्री इधर के होते रहते हैं, यहाँ के नहीं। तो ये भी शौक़ कुदरती अल्लाह की तरफ से एक शौक़ था। ठीक है सर, एज ए सीनियर कानूनदान मैं आपसे पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? उस ये है कि अपने जो है उसका जो क्लाइंट है उसकी वेलफेयर और कानून के मुताबिक ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, उनको जो बात हो सच्ची बतानी चाहिए। हम ये ट्रेंड अगर है तो वकील कामयाब है, सच्ची बात बताए, सही बताए। उसे पता होता है वकील को कि मैं केस ले रहा हूँ, ये बनेगा या नहीं बनेगा, या इसमें क्या कद खाना है या क्या खूबी है या अच्छे, सारे अगर क्लाइंट को बता दे। फैसले तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, कि इंसान को पता होता है, वकील को पता होता है कि ये केस मैं विन करूँगा, ये इसमें अच्छाई है या 50% है या है, उसको बिल्कुल पता होता है 100% अगर वो वकील है तो। वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? बहुत वकील अगर ना हो तो मेरा ख्याल में जो बाकी महकमे हैं, अदारे हैं, पुलिस है, ये तो इंसानों को खा जाए। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? उसमें ज़्यादातर अदालत भी वकला की तरफ से भी हैं, अदालत की भी तरफ से भी हैं। देखना, उसमें एक केस लग रहा है, वकील पेश नहीं होता, दूसरा वकील एक होता है, दूसरा नहीं होता। कभी जज साहब नहीं होते, आज जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी लंबी पेशी हो जाती है। बस ऐसे सिस्टम है इसमें, जो है ना वो पूरा नहीं है। एक केस के रीडर छोटी पेशी दे देता है, एक तो 4 महीने की दे देता है, फिर जब पेशी आती है जज नहीं होता। तो ये सिस्टम है, सारे इसमें शामिल हैं। जब तक सब नेक नीति से सब काम इकट्ठे होकर ना करें तो मेरा ख्याल में जो बड़ा मुश्किल है। ठीक सर, बहावलपुर बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की क्या मसाइल हैं जिन पे आपके फोकस हो, इनको हल होना चाहिए? बहावलपुर में वकला बहुत अच्छे हैं और टैलेंट है फुल, ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारे ये बैकवर्ड इलाका है, जो अपर पंजाब से मेरे राय के मुताबिक ये पंजाब जो है, लोअर पंजाब या इस साइड पे जनूबी पंजाब में बहुत अच्छे और टैलेंट है वकीलों में, काबिलियत में कमी नहीं है। सिर्फ इसमें जो है ज़्यादा जब पढ़ लिख के जाते हैं काबिल, वो ज़्यादातर फीसों की यहाँ कमी है। गरीब लोग जो है ना फीस नहीं दे सकते जो देनी चाहिए। ज़्यादातर फिर लोग जो है आगे चले जाते हैं, लाहौर इस्लामाबाद निकल जाते हैं। जो बहरहाल मसाइल भी हैं, सही तरह पे वकला के चैम्बर नहीं हैं, सहूलतें नहीं हैं। हाँ जी, ये काफ़ी मसाइल हैं जो हमारे ऑफिस बेरर है उस पर तवज्जो देते रहते हैं। हर साल इलेक्शन होते रहते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह करे अच्छा ही हो। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? वकील उसकी ये है कि आप इसमें कम अज़ कम आपकी वकालत जो है जी 10 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, एज ए हाई कोर्ट आपकी जो है ना वकालत ज़रूरी है। उसमें अब तो खैर अमेंडमेंट हो चुकी है, अब 7 साल भी अगर एक प्रैक्टिस हाई कोर्ट का करता है तो वो फ़ाइल अपनी जमा करा सकते। सबसे पहले हाई कोर्ट में वो जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में उसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट के लिए अपनी फ़ाइल भेजता है। जो हाई कोर्ट में केसेस होते हैं उसकी लिस्ट होती है, 20 कम अज़ कम 20 केसेस होने चाहिए। वो लिस्ट भेजता है, अपना पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारा भेजता है। फिर वहाँ बाकायदा वहाँ मेरिट लिस्ट बनती है, फिर वहाँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस पर इंटरव्यू लेते हैं, 2 मेंबरान होते हैं, उस पर वो पास करते हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। फिर वो फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ पूरा फिर वही फाइल आगे सुप्रीम कोर्ट पे चली जाती है।
سپریم کورٹ جو ہے وہاں پھر وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان انٹرویو لیتے ہیں، 2 ممبران ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کے صدر ہوتے ہیں، ایک ممبر وہ ہوتا ہے، 3 تقریباً وہ انٹرویو لیتے ہیں، سوال کویشچن پوچھتے ہیں اسی بارے میں، کیسز کے بارے میں، وہ پھر اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ اس کو لا کا پتہ ہے، کیا یہ کورٹ میں پیش ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ لائسنس دیتے ہیں، ریجیکٹ ڈیفر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، سر آپ کو لوئر کورٹ سے سپریم کورٹ تک کون سے کیس آپ کرتے ہیں اور انصاف کی فراہمی میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں لوئر کورٹ سے زیادہ تر لیبر اور سروس میٹر کرتا ہوں شروع سے۔ اچھا، یہاں سے لوئر کورٹ سے سپریم کورٹ تک میرے پاس کیسز بھی یہی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں، لیتا نہیں ہوں۔ جو لیبر کورٹ مزدوروں کے جہاں نا ورکر ہیں، جیسے انڈسٹری ہوگی، فیکٹری ہوگی، ملز ہو گئے، بینک ہو گئے، جو مزدوروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ لیبر کورٹ بھی موجود ہے، ہر ڈویژن میں موجود ہے۔ جیسے بہاولپور ہے، ملتان ہے، ڈی جی خاں ہے، تو وہ جیسے وہ بہاولپور میں ہے، بہاول نگر، رحیم یار خاں اور بہاول پورا ڈویژن ہے، کورٹ لیبر کورٹ ٹور بھی جاتی ہے، اور یہاں سیشن جج صاحب ہوتے ہیں۔ تو ویسے لا میں تو ہے بھی 7 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا چاہیے، لا میں یہ موجود ہے، لیبر لا میں موجود ہے، انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں 7 دن کے اندر فیصلہ کریں۔ یہ ہوتا نہیں ہے، کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ وکیل نہیں ہے، دوسری طرف سے آج چھٹی ہے، ریڈر نہیں ہے، اس طرح جو ہے کچھ وکلا ہیں شامل ہوتے ہیں، بعض کو جج صاحب کی ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ پوسٹ ایکس کیڈر پوسٹیں ہیں، یہاں شاہین جج ہی آتے ہیں، تو یہاں شاہین جج آنا بڑا مشکل آتے ہیں، بڑی مشکل سے آتے ہیں، کیونکہ شاہین جج اور لیبر کورٹ کا بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے جب آتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں ہمارا ٹرانسفر ہو جائے، تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے پھر چلے گئے، پھر نئے سرے سے ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ اسپیشل لا ہے، پھر یہ ہم اسس بھی کرتے ہیں کورٹ کو بھی، یہ لا ہے، یہ لا ہے، کورٹ جج ہی جو ہی جج کو پورا اسس ہو جاتے ہیں تو وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر نئے آتے ہیں، یہ سسٹم۔ اب کچھ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کچھ چینجز ہو گئی ہیں، کافی سارے مزدوروں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ یہ تکلیف ہوئی ہے کہ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2008 تھا، لمبی ہے، بہرحال مختصر بتا رہا ہوں۔ انڈسٹریل ایکٹ 2008 تھا، فیڈرل لا تھا، جس میں پروونشل بھی جاتے تھے، فیڈرل کے ملازمین بھی جاتے تھے۔ اب انہوں نے 18 امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پروونشل پہ لیجسلیشن بنا دی، تو وہ NIRC بن گیا۔ NIRC ہوتے ہیں نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن، یہ اسلام آباد ان کا پرنسپل سیٹ ہے، لاہور میں بینچ ہے، کراچی بینچ ہے، اور ملتان بھی اب بینچ بن چکا ہے۔ تو اس میں وہاں ایک ممبر ہوتا ہے، وہ ایسے ملازمین جو فیڈرل لیول پہ ہوں، یعنی ایسے جس میں مور دین 1 پروونس ہوں، مور دین 1 پروونس کے ملازمین ہوں، وہ NIRC جاتے ہیں۔ پھر NIRC مثال ایک مزدور ہے جس کی تنخواہ 12,000 13,000 یا 15,000 ہے، تو وکیل کیسے ہائر کرے؟ پھر ملتان ہر پیشی میں جائے یا لاہور ہر پیشی میں جائے یا اسلام آباد، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ ٹپیکل مسئلہ ہے، حالانکہ جس ہر ڈویژن میں لیبر کورٹ ہے وہاں جا سکتا ہے۔ انتخاب خان کی طرف سے لیبر کورٹ جائیں، وہ کہتے ہیں جی ٹرانسفر وہاں اسلام آباد جائیں یا لاہور جائیں، NIRC جائیں، پھر مزدور وہاں جاتے ہی نہیں۔ 50% کیا 1% NIRC جاتے ہیں، یعنی ملتان جاتے ہیں، یا پھر ایک فیصلہ ایک صادق آباد کا ملازم ہے، مزدور ہے، مل کا ملازم ہے، جیسے جمال الدین شوگر مل والی، اب وہ کہتے ہیں حالانکہ لیبر کورٹ موجود ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ملیں سندھ میں بھی ہیں، ایسے ادارے ہیں کہ جو پورے پاکستان میں ہیں، لہٰذا NIRC جائیں گے۔ ایک 12-13 ہزار تنخواہ والا کیسے وکیل کو ہائر کر کے وہاں جائے؟ پھر یہ اسپیشل ہے، وکیل بھی اسپیشل ہے، عام نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ بڑے پرابلم ہیں ان کو، تو اس پہ بڑے مسئلے ہیں۔ حالانکہ لیبر کورٹ موجود ہے، ڈسٹرکٹ شاہین جج ہوتے ہیں، جتنے بھی ورکر ہوں یہاں آنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر اس کے اپیل ہے لیبر اپیل ٹریبونل میں، وہ ملتان ہے، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ ہے، پھر آگاہ سپریم کورٹ ہے، پھر جاتے ہیں، اس طرح ایک مزدور چلتا یہ سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بننے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کا وہ جج ہو، اور اس کا پھر کنفرم ہو، پھر سینارٹی ہوتے ہوتے اب ججمنٹ آ چکی ہے کہ جو سینئر چیف جسٹس پاکستان پورے پروونشل کے ہوں گے، وہ جو ہی سیٹ خالی ہوگی
تو پھر وہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کے وکیل کی طرف سے تو کوئی نہیں ہوتا, ججز ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. جیسے سندھ سے ہائی کورٹ کا جج ہے, بلوچستان کا ہے, KP کا ہے, اور پروونشل کا ہے, پنجاب کا ہے. تو چیف جسٹس جو ہے تو یا سینئر ترین جج ہے, جس میں کانسٹیٹیوشن میں ایسے ہی ہے. سر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اٹارنی جنرل کے کیا فرائض ہیں؟ اس کے اندر پورے پاکستان کا جو ہے نا ڈیفینڈ کرتا ہے. پورے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, فیڈرل لیول کے جتنے بھی ادارے ہیں وہی کرتا ہے. وہ سارا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے کیسوں کی طرف سے. کیونکہ ایک کیس جو ہوتا ہے ہمیشہ فیڈرل کے لیول کے خلاف ہوتا ہے یا پروونشل لیول کے خلاف ہوتا ہے, ان کے خلاف ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, اپنے موقع بتاتے ہیں. سیلوں کے, مزدوروں کے یا باقی لوگوں کے وکیل اپنا موقع پیش کرتا ہے, وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل بھی بڑی ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں اور بھی کافی ہیں. ٹھیک ہے سر, سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسی ایشن وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ وہ اچھا ہے, کرتے رہتے ہیں. یہ اسی لیے تو ہمارے ہر سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں. ہم جانچتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا صدر یا جنرل سیکرٹری یا آفس بیئرر جتنے ہیں یہ وکلا کی کیا کر رہے ہیں, کیا کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہاؤس بلڈنگ ان کے الاٹمنٹ تھے, ان کو الاٹمنٹ ہوئی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے, اس میں کئی مشکلات تھے. تو یہ کرتے رہتے ہیں کام. باقی بھی جتنے ان کے مسائل ہیں کوشش ہر بندہ کہتا رہتا ہے, وکیل تو بڑھ کے کوشش کرتے رہتے ہیں, جو اس کی بس میں ہوتا ہے کر لیتے ہیں. کسی میں کچھ ہو جاتے ہیں, کچھ پھر پچھلے آتے رہتے ہیں, پھر ایسا ہر سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اس حساب سے ہم ووٹ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا, یہ اچھا ہی کرے گا. ٹھیک سر, پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جوڈیشری کو فیئر ہونا چاہیے. یہاں جوڈیشری سب سے پہلے, جیسے دیکھنا ہم وکلا تو کہتے ہیں آج ہماری میں طبیعت سیٹ نہیں ہے, دوسرا وکیل کے آج میں وہاں ہوں, تو اگر جج یہ کہے کہ نہیں جی آج نہیں تو صبح آ جائیں, صبح نہیں تو پرسوں آ جائیں. اس طرح اگر ججز ذرا سختی کریں اور پیار محبت سے, سختی بھی یہ نہیں ہوتی کہ ایسے پیار محبت سے کرو, بالکل جلدی ہو جاتا ہے. یہ دونوں سب میرا خیال ہے ہم سب لوگ شامل ہیں انصاف میں. اگر جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے, نیک نیتی سے کام نہیں کریں گے, کوئی بھی ہے کسی سے نیک نیتی سے محنت کریں, تیاری کریں, اس حساب سے جج کو اسسٹ کریں, پھر اچھے ججمنٹ آتی ہیں. پھر آگے اپیل میں ہیں, یہ بھی ایک خامی ہے. دیکھیں نا, ایک بعض کا سول جج فیصلہ کرتا ہے, شہنجار توڑ دیتا ہے, پھر وہاں سے آتے ہیں, پھر ہائی کورٹ میں سیٹل ہو جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ آئی. یہ ایک ہونی چاہیے, میری ایک تجویز ہے, ناقص تجویز ہو کہ میں کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ہونا چاہیے, اگر ایک جج کا فیصلہ غلط ہے یا وہ سیٹلسائڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پینالٹی ہونی چاہیے, تاکہ جج جو فیصلہ کرے ابتدا میں وہ سوچ کے کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا فیصلہ وہاں سے ٹوٹے گا تو وہاں مجھے یہ پینالٹی مل سکتی ہے جوڈیشری کی طرف سے. اگر یہ چیز آ جائے تو میرا خیال میں اپیل میں پھر خارج جائے گا, ہائی کورٹ سے بھی خارج, وہ پہلا آرڈر مینٹین رہے گا. اگر کوئی مثال درمیان میں ہیرا پھیری ہوتی ہے یا کسی کی اپروچ ہوتی ہے تو میرا خیال وہ نہیں ہو سکے گی. تھوڑی سی جوڈیشری میں بھی پینلٹی ہونی چاہیے بھی, اگر آپ کا فیصلہ وہاں سے اپیل میں ٹوٹ گیا, ہاں جی, یا اس کو سیٹلسائڈ ہو گیا یا ہائی کورٹ سے سیٹلسائڈ ہو گیا, تو پھر جو ہے نا آپ کو یہ چیز اس جج کے خلاف یہ آپ کے خلاف ہوگی, یا آپ کی ACR خراب ہوگی, یا ایسی چیز ہو, تو میرا خیال میں پھر ایک انصاف بھی صحیح ہو جائے گا, تو فیصلے بھی صحیح ہوں گے. وکیل تو میں کہتا ہوں میرے حق میں ہو جائے, دوسرا وکیل کہ میرے حق میں ہو جائے. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ وکیل کیا کہہ رہا ہے, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہے, ہم دونوں زور لگاتے ہیں. لیکن جج کو جو ہے نا دونوں طرفوں برابر دیکھنا چاہیے. برابر کے بعد پھر فیصلہ وہ کرنا چاہیے, تو اسے خوف بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ اوپر جانا ہے, کہیں سیٹلسائڈ نہ ہو جائے, کہیں پھر اگر سیٹلسائڈ ہو گیا تو مجھے یہ پینالٹی ملنی ہے یا یہ مجھے سزا مل جانی ہے, تو پھر میرا خیال میں فیصلے غلط ہوں گے بھی نہیں, خیال ہے میرا. تو یہ بات. ٹھیک ہے سر, آپ نے اب تک کتنے کیسز کیے, اور آپ کی زندگی کا کوئی یادگار ایسا کیس جو آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہو؟ میں نے تقریباً سروس اور لیبر ہی کی ہیں, لیبر کے معاملات کی ہیں, تقریباً وہی کی ہیں. تو کیسز مزدوروں کے مسئلے ہوتے ہیں. دیکھنا, ایک مزدور ہے, ایک مثال میں ابھی دیتا ہوں. جمال الدین شوگر والا ایک آدمی کی 33 سال سروس تھی. اچھا. اس کو مینجمنٹ کے ساتھ انہوں نے اسے نکال دیا, اس کو لیبر کورٹ میں آ گیا, اس کا کیس میں نے ڈیل کیا, لیبر کورٹ سے وہ بحال ہو گیا.
اچھا وہ محکمہ چلا گیا لیبر اپیلیٹ ٹریبونل ملتان میں ہوتا ہے، پہلے لاہور میں تھا اب ملتان میں، وہ آرڈر جو ہے وہ قائم دائم رہا۔ اس کے بعد وہ آ گیا امپلیمنٹیشن کے لیے، جب آیا لیبر کوڈ میں تو اب وہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد بات یہ آ گئی کہ جناب اب یہ جمال الدین شوگر مل پورے ایک ٹرانسفرنشل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کی مل ایک گھوٹکے میں ہے، لہٰذا ایسا ادارہ کہ جو پورے پاکستان لیول پہ، لہٰذا لیبر کوڈ کے اختیار ختم ہو گئے، اب NIRC ہے، اب ایک آدمی بحال ہے۔ اس کے بعد 20 سال کے بعد وہ NIRC کیا، آج NIRC ایک نے سماعت کی، وہ ٹرانسفر ہو گیا، ابھی تک وہ پینڈنگ ہے فیصلہ ابھی اس کا، کہ جو چینج ہو گیا فورم چینج سے وہ نہ، اب وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو لیبر کوڈ کا فیصلہ ہے، ہاں جی بھئی آپ لا تو چینج ہو گیا، آپ کی وہی پاوریں ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے ٹیکنیکل مسئلے، جو میرا یادگار ایک کیس ہے، بلکہ اس کیس میں یہ ہے کہ یہ PTDC ہے، بلکہ بہاولپور میں تھا، مزدور تھا، چوکیدار تھا، ایک چوکیدار تھا، وہ غریب ایسا ہوا کہ اسے نکال دیا، 2004 کی بات ہے، لیبر کوڈ نے اسے بحال کر دیا ودال بیک بینیفٹ، محکمہ اپیل میں چلا گیا، اپیل ان کی خارج ہو گئی، اس کے بعد محکمہ ہائی کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ میں خارج ہو گئی، 2004 کی بعد لڑ آئے ودال بیک بینیفٹ بحال۔ اس کے بعد اس نے لیبر کوڈ میں چیلنج کیا، جناب میں 2004 سے عدالت میں بحال کے مجھے امپلیمنٹ کریں۔ لیبر کوڈ میں چل رہا تاکہ آ گئی یہ نئی چینج آ گئی، 18 امینڈمنٹ کے بعد NIRC کا مسئلہ چلے گئے، جج نے کہا کہ ہمارے پاس پاوریں نہیں ہیں، اب NIRC ہے، اس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، رزلٹ یہ ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، کہ جو آغاز سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے 2014 SCMR 535، اور اس کے بعد 2018 SCMR پیج 802 کہ ایسے ادارے جو ٹرانسفرنشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ NIRC ہے۔ اب پھر ہائی کورٹ سے ہوتے ہوتے اب وہ NIRC جا رہا ہے، اس کی امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی، 2004 سے لے کر آج تک ابھی چل رہی ہے، کبھی ممبر بھیجتا ہے وارنٹ گرفتاری کرتا ہے کہ یہ اسلام آباد اب چلا گیا، یہ PTC ختم ہو گیا ہے، تو یہ مثال دیکھیں نا، ایک مزدور 2004 سے بحال ہے تو اسے ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اس وقت بھی چل رہا ہے، یہ قد خانہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ مزدور اور مزدور کی ہمت دیکھیں وہ چل رہا ہے۔ ہم پھر ایسے کیسوں میں ایسے کرتے ہیں بھی پیسے ایسے کیا لیں غریب آدمی سے، پھر ہمارے پاس کیس ہوتے رہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بھی ابھی چلاتے رہتے ہیں، اب وہ غریب چل رہا ہے، اس کا وکیل میں ہی ہوں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں 2004 سے آج کیا ہے 2022 ہے، بندہ عدالت سے بحال ہے، آرڈر ان فیلڈ ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ یہ کتنے بڑے مسئلہ ہے، اس وقت بھی ملتان بینچ پہ چل رہا ہے، اس کے آئندہ پیشی 2-6 میں ہے، ٹھیک 2-6 ٹھیک۔ سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو کہ انسان اپنی طرف سے نیک نیتی سے کرے، محنت کرے، ہاں جی اس میں کوئی خامی نہ چھوڑے، باقی توکل وہ دینا، کامیابی دینا تو رب کے فیصلے ہیں، وہ تو وہی دیتا ہے۔ ہماری نیک نیتی ہونی چاہیے، ہماری محنت ہونی چاہیے، ہماری جو ہے اپنی بد نیتی نہیں ہونی چاہیے اپنے کام میں، ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ بہت ساتھ رہا، اس کا ساتھ کے بغیر بندہ چل ہی نہیں رہ سکتا، ان کی دعائیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، پیارے یہ رشتے ایسے ہیں، ان کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے، ان کے بغیر چلیں گے تو ہم نہیں چل سکیں، میری یہ رائے ہے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کو ایز اے سینئر کرونڈن کیا میسج ہے؟ میرا میسج یہی ہے کہ جو بھی کام ہو نیک نیتی سے، محبت دل سے کریں، غلطیاں ہوتے رہتے ہیں اور انسان کوشش کرے تو اللہ کامیابی دیتا ہے، ان کے لیے بھی، سہل کے لیے بھی، اپنے لیے حلال ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ وکیل حلال کی روزی ہے، اگر وکیل ہے محنت کرتا ہے، وہ گھر ہر بندہ فیس دے کے چلا جاتا ہے، وہ محنت لگاتا ہے، پھر آگے ججز سے اپنے کیس کو جو ہے نا ڈیفینڈ کرتا ہے، بتاتا ہے، تو یہ بھی بڑی محنت ہے یہ، اور دوسرے کو تکلیف ہے اس کی تکلیف دور ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بھی نیک نیتی ہے، پیسہ بھی ہے، پیشہ بھی ہے، تو ثواب بھی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ یہ تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔